अस्सलामुअलैकुम। बजट एक जायजा के स्पेशल एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, इस पूरी सीरीज में अब तक के प्रोग्राम्स में हम डिस्कस कर चुके हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के परफॉर्मेंस को, हम डिस्कस कर चुके हैं पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के हवाले से, और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे डेट प्रोफाइल की। हम बात करेंगे इस मुल्क के ऊपर बढ़ते मजमूई कर्जों की, इन कर्जों की जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत मुसलसल दबाव का शिकार है। उससे पहले जरा रिकैप करते चले अपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को, और इसमें मैं बताता चलूं कि लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल जो है वो काफी ब्लीक पिक्चर आपके सामने है। मिसाल के तौर पे अगर एलएसएम ग्रोथ के हवाले से बात करें तो लास्ट ईयर वो नेगेटिव में 3% थी, इस मर्तबा फोरकास्ट की जा रही है बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर वो -5.4% तक चली जाएगी। इसी तरीके से हमारी जो स्पेशल कन्वर्टेबल रुपया अकाउंट, जो सैकरा अकाउंट के अंदर फॉरेन सो कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई थी हॉट मनी के नाम से, $3.6 बिलियन, उसमें से ऑलमोस्ट सारे डॉलर जो है वो वाइप ऑफ हो चुके हैं। इस वक्त 283 मिलियन समथिंग इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में खाली वापस रह गया है। तो आज के प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस मुल्क के ऊपर बढ़ते मजमूई कर्जों की। इस हवाले से पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान को यूं तो 60 की दिहाई में ही कर्जों में जकड़ लिया गया था, लेकिन आज माली साल 2020-21 के बजट के आते आते कौम पर कर्जों का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ गया है। रवां साल 31 मार्च तक पाकिस्तान पर वाजिबुल अदा गैर मुल्की कर्जा $110 अरब तक पहुंच गया। मजमूई मुल्की और गैर मुल्की कर्जों और वाजबात का हजम 42,800 अरब रुपए से तजावुज कर गया। कर्जों की जिम्मेदार गुज़श्ता हुकूमतें तो थी ही, लेकिन पीटीआई हुकूमत, नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों के मुकाबले ज्यादा तेजी से कर्जों का बोझ बढ़ा रही है। वजीर आजम इमरान खान ने न सिर्फ इंतखाबी मुहिम में इन कर्जों पर शदीद तनकीद की, बल्कि कामयाबी की सूरत में कौम को कर्जों से निजात का यकीन भी दिलाया था। आज वादा कर रहा हूँ, अपनी कैंपेन का आगाज कर रहा हूँ, इसी पाकिस्तान से आपको 8,000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। और आप देखेंगे कि यही पाकिस्तान, कभी हमें किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी और कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे। पीटीआई इख्तिदार में आई तो मुआशी मसाइल के साथ कर्जों का जाल मुंह खोले खड़ा था। और आज आलम यह है कि पाकिस्तान का हर शहरी, मर्द औरत, जवान, बूढ़ा और बच्चा औसतन तकरीबन 2,16,000 रुपए का मकरूज है। हुकूमत ने 2008 से 2018 के दरमियान 10 सालों में मुल्की कर्जों के 6,000 अरब से 30,000 अरब रुपए तक बढ़ जाने पर तहकीकात के लिए कमीशन तो बना दिया, लेकिन पिछले पौने 2 साल में कर्जे 30,000 से 42,800 अरब तक बढ़ जाने की तहकीकात कौन करेगा? माहिरीन के नजदीक मौजूदा हुकूमत के 12,800 अरब इजाफी कर्जों में निस्फ से ज्यादा हिस्सा सिर्फ शरह सूद बढ़ाने और रुपए की कदर में कमी की वजह से हुआ। अब गुज़श्ता 3 माह के दौरान शरह सूद में नुमाया कमी से कर्जों पर सूद की अदायगी में नुमाया कमी जरूर होगी, लेकिन दूसरी जानिब डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे से बैरूनी कर्जों का हजम भी बढ़ता चला जाएगा। मरकजी बैंक की पॉलिसी मुआशी इस्तेहकाम के लिए कितनी कारगर साबित होगी, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। ये रिपोर्ट आपने देखी और पता चला कि इस वक्त किस दलदल में हम धंसे हुए हैं, और जितना इससे बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है उतने ही ज्यादा इसमें हम धंसते चले जा रहे हैं। ऐसी में क्या हुकूमत की पॉलिसीज नहीं और आगे चल के क्या तस्वर किया जा रहा है, इस तमाम चीजों को आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इस वक्त वीडियो लिंक्स पे हमारे साथ मौजूद हैं मालियाती उमूर के माहिर जनाब साकिब शिरानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शिरानी साहब हमें ज्वाइन करने का। उनके साथ डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। साकिब शिरानी साहब, आपसे मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले जिन गैर मुल्की कर्जों को हुकूमत हमेशा तनकीद का निशाना बनाते आई, पिछले 10 साल में एक कमीशन बना 2008 से 2018 तक
6,000 سے 30,000 ارب روپے تک جب آپ کا ڈیٹ پہنچ گیا, 24,000 ارب روپے جو قرضہ تھا اس کے اوپر کمیشن بنا. لیکن پچھلے 2 سالوں میں یہ پریسائسلی اگر بات کریں تو 30,000 ارب سے اور آج 42,800 ارب یعنی 12,800 ارب کا اضافی قرضہ پی ٹی آئی حکومت نے لیا. اس قرضے کا جواب دے کون ہے؟ کیا آنے والی حکومت اس کے اوپر کوئی کمیشن بنائے گی یا حکومت خود فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو جسٹیفائی کرے؟ شیرانی صاحب. عمران صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے. جب وزیر اعظم صاحب نے یہ کمیشن کا جب اناؤنس کیا تھا اس کو, تو میں اس وقت سے اس کے مخالف ہوں, کیونکہ اس کا بالکل اسی وجہ سے جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس کا کوئی یہ میرا خیال ہے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں بھگانے والی بات ہے. کہ کیونکہ اس حکومت نے فیس کی سچویشن جس کی وجہ سے 30,000 سے 42,000 سے زیادہ تجاوز کیا ہے قرضہ نے, بیسکلی روپے کی قدر میں کمی ہوئی, انٹرسٹ ریٹس بڑھانے پڑے یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت. تو پچھلی حکومتوں کا بھی بہت حد تک یہی عوامل تھے, یہی وجوہات تھی جس کی وجہ سے ان کا بھی قرض پڑا. تو یہ کوئی لاجک اس کا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ پچھلی حکومتوں کو انویسٹیگیٹ کریں اور یہ جو اتنی تیزی سے اضافہ ہوا یہ نہ کریں. تو میرا خیال ہے اس میں تھوڑی سی غیر سنجیدگی تھی, اور یہ بھی انفارچونیٹلی شو کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا, پہلے بھی نہیں کیا حکومت سے پہلے, اور لگتا ہے حکومت میں آنے کے بعد بھی شاید ابھی تک تھوڑا سا ناغہ ہی کر دیں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, آپ کیا ٹیک دیں گے اس بات پہ کہ اب سوال اٹھ رہے ہیں کہ جتنی تیزی سے قرضے بڑھ رہے ہیں تو وہ کمیشن جو ہے اچھا دوسری چیز یہ کہ پچھلی حکومتوں میں اس وقت جو مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ صاحب ہیں, ظاہر ہے کہ ان کی حکومت میں ان کے ادوار میں جب وہ پیپلز پارٹی کے دور میں فائنانس منسٹر تھے, قرضہ اس وقت لیا گیا. کیا اس دور میں جو قرضہ لیا جا رہا ہے اس کمیشن کے سامنے وہ پیش ہوں گے؟ بہت ساری چیزیں ہیں سر. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. جی عمران صاحب, میں ثاقب صاحب کی آواز تو نہیں سن پایا ہوں, مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کہا, لیکن 2 چیزیں ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں. ایک ہے حقیقت جو بڑھتے ہوئے قرضے ہیں, جو اصل سوال ہے کہ اتنی تیزی سے قرضہ جات کیوں بڑھ رہے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ پہلے 61 سالوں میں یعنی کہ 1947 سے لے کے سن 2008 تک تو ٹوٹل قرضہ جات جو ملک کے اوپر تھے وہ صرف 6,000 ارب کے تھے. تو 61 سال کا قرضہ 6,000 ارب, اور پھر 12 سالوں میں 10 سال جس میں سے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اور 2 سال پی ٹی آئی کے, ہم کس طرح 6,000 ارب سے تقریباً 43,000 بلین پہ پہنچ گئے. جیسے آپ نے کہا 42,800 ارب. تو یہ تو حقائق ہیں, اس سے کوئی ان کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. یہ کتابوں میں لکھے ہیں, یہ حکومت نے خود سے ہمیں بتائے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اب دیکھیے کہ جب 6,000 ارب سے 16,000 ارب پہ لے گئے پیپلز پارٹی کے 5 سال کے دوران, تو اس وقت تقریباً 5 ارب روپے کا اضافی قرضہ لیا جا رہا تھا روزانہ کی بنیاد پہ, اور ہم اس وقت سوچ رہے تھے کہ بہت زیادہ قرضہ لیا جا رہا ہے. اس کے بعد پی ایم ایل این کی حکومت آ گئی 2008 سے 2013 تک, اور اوسطاً 8 ارب روپیہ روزانہ کا قرضہ اضافی قرضہ لیا جا رہا تھا. اب اگر آپ پچھلے 22 یا 23 مہینے کی ایوریج نکالیں تو تقریباً 18 ارب روپیہ روزانہ کی بنیاد پہ اضافی قرضہ لیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی معذرت یہ چاہوں گا, آپ کی آواز مجھے صحیح طور پر سنائی نہیں دے رہی ہے, میرے ذرا پروڈیوسرز کو چیک کریں. بائی دا ٹائم ہم کچھ گراف جو ہے وہ دکھاتے ہیں, اور یہ چارٹس اور گراف سپورٹ کریں گے ڈاکٹر فاروق سلیم اور ثاقب شیرانی صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو. سب سے پہلے اگر بات کریں پاکستان میں مجموع اس وقت جو گروتھ ہے اس پیٹرن کو آپ دیکھیں, جی ڈی پی گروتھ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ذرا دکھائیے گا گراف ہمارا جی ڈی پی گروتھ کا, جو ریلیٹیولی گروتھ پچھلے 2 سالوں میں گری ہے. نون لیگ کا لاسٹ ایئر تھا 5.79, اس کے بعد پی ٹی آئی کے پہلے دور حکومت میں 1.91% کی گروتھ, اور اس مرتبہ بالکل فلیٹ -0.38%.
چاہے اب اس کو کورونا کے اس میں ڈالیں یا کورونا سے پہلے کے حالات جو ہیں وہ اتنے سازگار نہیں تھے کہ ہم بہت ہی پروگریسو اس کی طرف جائیں. سیکنڈلی آگے بڑھتے ہیں اور آگے گورنمنٹ ٹوٹل ڈیٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو 42,800 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے, جو لاسٹ ایئر 37,748 ارب تھا پی ٹی آئی کے آنے کے پہلے سال میں. اس سے پہلے جو اس حکومت میں آنے سے پہلے کا سال تھا نونڈی کلاس, وہ 28,437 ارب 30 کروڑ روپے تھا. نیکسٹ سلائیڈ پہ اگر آپ آ جائیں تو پاکستان کے مجموعی قرضے اس وقت ہماری مجموعی قومی پیداوار جی ڈی پی کے 98.2% پر پہنچ چکے ہیں. یعنی ہم جتنے بھی جو ہماری جو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے اس کے آلموسٹ 98.2% جو ہے ہمارے قرضوں کا حجم ہے. ساتھ ہی ساتھ اب دوبارہ ذرا پروگرام کی طرف آتا ہوں, دوبارہ اپنے گیسٹ کی طرف آتا ہوں, اور ثاقب شرانی صاحب مجموعی قومی پیداوار جو ہے اس کے 98.2% پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں جی ڈی پی میں ڈیٹ کو لے کر. یہ کتنی ہاربل سچویشن ہے اور کہاں گئی وہ فسکل ریسپانسبلٹی ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ 2005 جو آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ کے مجموعی قرضوں کی جو گروتھ ہے وہ 60% سے زائد نہیں ہونی چاہیے. یہ کیا صورتحال ہے شرانی صاحب؟ جی تو عمران صاحب بیسکلی تو فسکل رسپانسبلٹی اور ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ ہے اس کی تو ہم مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں 2008 کے بعد. اس کی جتنے بھی شق تھے جو ہمیں پابند کرتے تھے فسکل ڈسپلن کی طرف ہمیں لے کے جانے کے, تو ہم نے مسلسل ان کو متواتر طور پہ ہر سال ان کی ہم نے خلاف ورزی کی ہے انفارچونیٹلی. اور اس پہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ شاید اتنی فارغ بینی سے بھی نہیں دیکھ رہی ہے حالات کو اور معاملات کو کہ معیشت کس طرف جا رہی ہے, تو انہوں نے بھی سب کو کیا ہوا اپنی ذمہ داری کو. دوسرا میں اس میں اگر کہوں کہ بنیادی طور پہ میرا خیال ہے کسی اس حکومت کو خاص طور پہ میں اتنا نہیں بلیم کرتا ہوں کیونکہ ان کو ورثے میں جو ملا اس کو مینیج کرنے کے لیے بھی مزید لونز لینے کی ضرورت پڑی ان کو, اور ڈی ویلیویشن ناگزیر تھا انفارچونیٹلی. یہ ڈی ویلیویشن نہیں تھا, یہ روپے کی مارکیٹ فورسز کی ایڈجسٹمنٹ تھی. تو یہ تو انفارچونیٹلی ان کو ورثے میں ملا. جہاں بنیادی طور پہ ساری حکومتوں نے میرا خیال ہے فیلئر کیا وہ یہ ہے کہ جب تک ہم ٹیکس کا نظام اپنا درست نہیں کریں گے تو یہ جو ہمارا, اگر میں آپ کو مثال دوں کہ 2005 میں اگر ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 15% ہوتا اور 9% نہ ہوتا جو اس وقت تھا. شرانی صاحب گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اس وقت ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہے آپ سے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہم چلیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر فاروق سلیم اور ثاقب شرانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر فاروق سلیم آپ کی طرف آتا ہوں. موجودہ جو قرضے جن کی ہم بات کر رہے ہیں 12,800 اضافی ارب جو اضافی قرضے ہیں, اس میں دو پالیسیز کی اگر آپ بات کریں, آپ جس تیزی سے شرح سود کو بڑھایا گیا 13.25% تک شرح سود بڑھ گئی, ہمارے ڈومیسٹک قرضے جو ہیں ان کے اوپر سود کی ادائیگی بڑھ گئی, اور جس طریقے سے روپی ڈی ویلیو ہوا, ڈالر بڑھا, تو جو بیرونی قرضے ہیں وہ بھی بڑھ گئے. تو صرف ان دو حکومت کے عمل سے یا سینٹرل بینک کی پالیسی سے ہمارے جو ڈیٹ پروفائل ہے 50% اس میں اضافہ ہوا. یہ کہاں تک جسٹیفائی کرتا ہے حکومت کی پالیسی کو ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے, دو سوال آپ نے اٹھائے ہیں. پہلا سوال ہے کہ ہمارا شرح سود جو اتنا بڑھا دیا گیا, اس وقت بتایا یہ جا رہا تھا کہ شاید اٹریکٹ کیا جا رہا ہے جس کو ہم ہاٹ منی کہتے ہیں. وہ ہاٹ منی آیا بھی اور پھر چلا بھی گیا. ہم انٹرسٹ ریٹ لے گئے کہیں 13.25% پہ, جس کے نتیجے میں ہم نے جو مختص کی تھی اماؤنٹ بجٹ کے اندر وہ کوئی 3,000 ارب کے قرضے جو سود کی مد میں ہم نے واپس کرنے تھے. ایک عموماً غلط فہمی جو لوگوں کے ذہن میں رہتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید ہمارے اوپر بہت جو بیرونی قرضہ جات کا ہے وہ بہت زیادہ ہے. اگر آپ پچھلے سال کے بجٹ کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں جو 88% سود کی مد میں واپسی ہو رہی ہے وہ اندرونی قرضہ جات کے اوپر ہے.
یعنی کہ ہمارے اوپر 88% بوجھ جو ہے وہ اندرونی قرضہ جات کا ہے اور صرف 12% بوجھ ایسا ہے جو بیرونی قرضہ جات کا ہے. تو اگر ہم بیرونی قرضہ جات میں قرضہ جات کی طرف بہت کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ قرضہ جات ڈیفر کر دیے جائیں, اس سال نہ دیے جائیں, اگلے سال دیے جائیں, ان کا کوئی خاص امپیکٹ عمران صاحب ہماری معیشت کے اوپر آنے والا نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ 88% قرضہ جات جو ہیں وہ اندرونی قرضہ جات ہیں. تو جب تک اندرونی قرضہ جات کے بارے میں اور شرح سود کے بارے میں کچھ کیا نہیں جائے گا اس وقت تک کچھ حل نہیں نکلتا. پھر حقائق تو ہم نے ڈسکس کر لی اس پروگرام میں. اصل بات یہ ہے کہ وجہ کیا ہے, یہ حکومت وقت کو, پی ٹی آئی کی حکومت کو اتنے زیادہ قرضہ جات کیوں لینے پڑ رہے ہیں. اصل سوال وہ ہے, اس کا جواب جب تک ہم نہیں ڈھونڈیں گے تو اس وقت تک یہ حالات اور بگڑتے چلے جائیں گے. آپ بتائیے گا نا سر, آپ بتائیے. دیکھیے دو بہت بڑی وجوہات جو ہیں, دو کی جگہ تین کر لیجئے. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پچھلے 2 سال میں تقریباً 22 سے 23 مہینوں میں کوئی 7,000 ارب روپے کے اضافی قرضہ جات لیے گئے ہیں صرف حکومت کے بجٹری خسارے کو پورا کرنے کے لیے. کوئی 3-3.5 ہزار ارب کا سالانہ بجٹری خسارہ حکومت کر رہی ہے جو اس کو ادھار لینا پڑتا ہے اور پھر وہ جو فائنینسنگ گیپ ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے. دوسرا ایک بڑا میجر ایشو یہ آ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب پی ڈی آئی کی حکومت آئی تھی اگست 2018 میں تو اس وقت سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے جو قرضہ جات تھے وہ 1400 ارب روپے کے تھے. اب وہ کہیں 2800 ارب پہ پہنچ گئے ہیں. یعنی کہ ہم نے کئی سالوں میں 1400 ارب اکٹھا کیا تھا ایز ڈیٹ آن سٹیٹ اونڈ انٹرپرائز, اور پچھلے 22-23 مہینوں میں وہ تقریباً ڈبل ہو گیا ہے. تو ایک تو حکومتی بجٹری ڈیفیسٹ کے لیے 7 سے 8 ہزار ارب کا اضافی قرضہ لے رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں جس میں پی آئی اے ہے, پاکستان سٹیل ہے, پاکستان ریلویز ہے, تقریباً 197 ادارے ایسے ہیں جو ریاستی ادارے ہیں جو مل کے تقریباً 2,800 ارب روپے کا قرضہ اب ایکیومولیٹڈ ڈیٹ جو ہے وہ لے چکے ہیں. دو یہ بہت بڑی وجوہات ہیں. تیسری وجہ ہے سرکولر ڈیٹ کی, جو کہ ایکچوئل ہمارے ڈیٹ جو ڈیٹ پوزیشن ہے, جو ڈیٹ پروفائل ہے اس میں نظر نہیں آتا کیونکہ ہم نے ایک الگ سے پاور کمپنی بنا رکھی ہے اور سرکولر ڈیٹ اٹھا کے ہم وہاں رکھ دیتے ہیں. وہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو مجھے یاد ہے کہ وہ 1100 ارب کا ٹوٹل سرکولر ڈیٹ تھا. آج وہ کوئی 2000 ارب پہ پہنچ چکا ہے. تو یہ 3 بہت بڑے کنٹریبیوٹرز ہیں. جب تک پی ٹی آئی کی حکومت ان 3 کے اوپر فوکس نہیں کرے گی یہ ڈیٹ کی سچویشن جو ہے یہ بیڈ ٹو ورس ہوتی چلی جائے. ٹھیک ہے شیرانی صاحب, جب آپ شرح سود بڑھا رہے تھے تو اس وقت سینٹرل بینک کا اسٹانس یہ تھا کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک فارورڈ لکنگ اپروچ کے ذریعے. نا ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک بڑا آرٹیکل بھی لکھا, کچھ انہوں نے ریسرچ بھی کی کہ کیا پاکستان میں کبھی مانیٹری پالیسی کے تھرو آپ انفلیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں, ٹائٹ مانیٹری پالیسی کے تھرو. میں چاہوں ذرا اس کا ایک گراف بھی ہمارے پاس موجود ہے ایم پی انفلیشن کے حوالے سے, وہ بھی اگر ذرا اسکرین پہ اس وقت سامنے آئے تو کوئی کبھی ایسا فرق نہیں پڑا کہ آپ نے ٹائٹ مانیٹری پالیسی سے آپ نے انفلیشن کو کرٹیل کیا ہو. یہ مسئلہ سپلائی سائیڈ کا تھا اور آپ نے کوشش کی ڈیمانڈ سائیڈ سے مینج کرنے کی. شیرانی صاحب کیا ٹیک ہوگا آپ کا؟ دیکھیے اس میں کافی حد تک تو میں اس سے متفق ہوں اس پوزیشن سے, مگر جب 2018 میں اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹ اور شرح سود بڑھایا تھا, اور نارملی اس سے پیچھے آپ جا کے دیکھیں 1989 کے بعد جب بھی ہم بیلنس آف پیمنٹس کرائسس سچویشن میں آئے ہیں اور آئی ایم ایف کی طرف گئے ہیں تو انٹرسٹ ریٹس پالیسی جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ ہمیشہ بڑھا ہے, اور اس کی بنیادی طور پہ 3 وجوہات جو ہیں وہ آئی ایم ایف کی سوچ کے مطابق ہوتی ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ روپی کا ڈیفنس, کیونکہ تیزی سے ریزروز ڈپلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ڈالرائزیشن ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ روپی ایسٹس پہ ریٹرن جو ہے وہ بڑھایا جائے تاکہ لوگ ڈالرائزیشن کو روک دیں اور روپی ایسٹس میں ہی رہیں. تو ایک ہم اس کو مد نظر کرتے ہیں, یہ بہت بنیادی وجہ ہے شرح سود بڑھانے کی کرائسس سچویشن میں. دوسرا, جب ڈیویلیویشن ہوتی ہے تو اس کا جو منفی اثرات ہوتے ہیں obviously وہ افراد زر کی صورت میں ہوتے ہیں.
تو فارورڈ لکنگ اس کو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ پہلے سے ہی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. مگر یہ بات درست ہے کہ بہت حد تک یا 50% آپ کہہ لیں حد تک وہ سپلائی سائڈ رسپانس ہوتا ہے انفلیشن کا, اور ہم اس کو مانیٹری سائڈ پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بات درست ہے, مگر اس کی اور بھی وجوہات ہیں یا ریزنز ہیں کہ کیوں شرح سود بڑھایا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب, جب آپ ڈالر کی قدر میں اضافہ کر رہے تھے, جب اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کر رہے تھے, تو اس وقت ایک اپروچ یہ تھی, ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس سے آپ کی ایکسپورٹس کو بوسٹ ملے گا. ایسا ہوا نہیں. اگین میں ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب کو جو ہے وہ کوٹ کروں گا, ان کا ایک اور اس کے اوپر اسٹڈی, کہ یہ بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ پاکستان میں کوئی براہ راست جو تعلق ہو آپ کی ایکسپورٹس کے حوالے سے, آپ کے شرح تبادلہ کے حوالے سے, کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی را مٹیریل اور وہ بھی امپورٹڈ را مٹیریل کے اوپر بیس کرتی ہیں. آپ کا کیا ٹیک ہوگا؟ پہلے ذرا گراف بھی اس حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں. جی, ایکسپورٹس کا جو بہت گہرا تعلق ہے وہ ان پٹ کاسٹ سے ہے. یعنی کہ ہم اپنے ایکسپورٹرز کو بجلی کس ریٹ پہ دے رہے ہیں, ہم اپنے ایکسپورٹر کو گیس کس ریٹ پہ دے رہے ہیں, ہم اپنے ایکسپورٹر کو جو قرضہ جات فراہم کر رہے ہیں یا انڈسٹری کو جو قرضہ جات فراہم کر رہے ہیں وہ کس ریٹ پہ دے رہے ہیں. جو 3 یا 4 بڑے ان پٹس ہیں ان کا ایک ڈائریکٹ تعلق ہے کہ ہماری ایکسپورٹ انڈسٹریز کو اس خطے کی ایکسپورٹ انڈسٹری سے کس طرح ان کا کمپیریزن بنتا ہے اور وہ کس طرح ان کو کمپیٹ کر پائیں گے. تو یہاں پہ ہمارے ہاں یہ ہوا کہ ہماری بہت سارے ان پٹ کے ایلیمنٹ جو تھے وہ ہم نے ایڈجسٹ کر رکھے تھے, ان کو پیک کر رکھا تھا ڈالر کی قیمت کے ساتھ. جیسے بجلی کی قیمت ہے وہ ہمارے جیسا روپیہ گرتا ہے ہم نے ریٹرن جو ہے وہ ڈالر کی بنیاد پہ دینا ہے. اسی طرح گیس جو ہے, ہم بہت ساری ایل این جی جو ہے وہ ہم ڈالرز میں خرید رہے تھے. تو جیسے جیسے روپیہ گرتا جا رہا تھا ویسے ویسے ہماری ان پٹ کاسٹ بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی. تو کوئی گہرا تعلق ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ جتنی تیزی سے ہم اپنا روپیہ گرا دیں اتنی تیزی سے ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی. امپورٹس کے اوپر ضرور امپیکٹ آیا ہے. امپورٹس ہم نے دیکھا کہ بہت تیزی سے کم ہو گئی. اسی طرح شرائح سود کا جو ہمارا ریٹ آف انفلیشن ہے, اگر اس کو بھی خاص طور پہ میں صرف فوکس کرتا ہوں فوڈ انفلیشن کے اوپر, بیکاز ہماری ایک بہت بڑی آبادی کا تناسب جو ہے وہ اپنا 60-70% انکم جو ہے, اپنی آمدن جو ہے وہ خوراک کے اوپر خرچ کر دیتی ہے. ہم نے دیکھا جب شرائح سود 7-7.5% پہ چل رہا تھا تو اس وقت فوڈ انفلیشن تقریباً 1.5-2% پہ آ رہی تھی. ہم نے شرائح سود 7 سے اٹھایا اور 13.25 پہ لے گئے, لیکن اسی دوران ہماری جو فوڈ انفلیشن ہے وہ 1.5-2% سے کہیں 25% پہ پہنچ گئی تھی. تو اس کا کوئی آپس میں ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے, اور اس کی وجہ شاید میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ ہماری آبادی کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ایسا ہے جن کے پاس ایکچولی بینک اکاؤنٹس ہیں, جن کے اوپر یہ شرائح سود جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے یا ان کو کوئی اس سے فرق پڑتا ہے. تو یہ مغربی ممالک میں تو ضرور ان کا ایک ڈیفینٹ ریلیشن ہے. وہاں کے ہمیں کتابوں میں بھی یہی پڑھایا جاتا رہا ہے کہ اگر انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ شرائح سود بڑھا دیں, لیکن اس کی اس حد تک امپلیکیشن جو ہے وہ پاکستان میں درست ثابت نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسٹرومنٹس ہیں, یہ ایڈوانسڈ اکانومیز کے ہیں, یہ انسٹرومنٹس ہیں, یہ ڈاکیومنٹڈ اکانومیز کے ہیں جو پاکستان میں یوز کیے جا رہے ہیں. انفارچونیٹلی وہ سرو نہیں کر پا رہے اس طرح سے جس طرح سے سرو کرنا چاہیے. ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب, آپ کی شرکت کا بہت شکریہ. انہوں کہ آپ کی کچھ اور بھی کہیں. بہرحال ایک وقفے کے بعد بھی ثاقب شیرانی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے بھی جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ایک چیز, کافی چیزیں اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ذرا فوکس ہو جاؤں گا. پاکستان کا جو ڈیٹ ہے اس وقت, اس کے اگر پروپورشن آپ اٹھا کے دیکھیں, جو ہماری ڈیٹ جو لائبلٹیز ہیں اس میں 55% شیئر جو ہے وہ ملٹی لیٹرل ڈیٹ ہے, اور تقریباً 22% کے قریب جو ہے ہمارا وہ بائی لیٹرل ہے. تو ہم اگر 55% ہم بائیلیٹرل, تو ظاہر ہے کہ وہ دوست احباب ممالک جو ہے وہ معاف بھی کر دیتے ہیں, ان سے آپ کے ٹرمز جو ہیں وہ اچھے ہیں, وہ چیزیں بھی. تو اس کے اوپر ہم زیادہ فوکس نہیں کرتے, رادر کہ ہم نے ملٹی لیٹرل کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہے. اس میں کچھ چینجز کی ضرورت ہے, محسوس کرتے ہیں آپ؟
دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے ٹوٹل ڈیٹ جو ہے نا اس میں ڈومیسٹک ڈیٹ بھی ہے اور انٹرنیشنل ڈیٹ بھی ہے. سو اگر ٹوٹل ڈیٹ ہمارا تقریباً 100% ہے ہماری جی ڈی پی کا, تو جو بیرون ملک ڈیٹ ہے وہ تقریباً 30% ہے ہماری جی ڈی پی کا, تقریباً $100 ارب کے لگ بھگ ہے. اور وہ جو بیرون ملک کا جو ڈیٹ ہے اس میں ملٹی لیٹرل ڈیٹ ہے, اس میں بائی لیٹرل ڈیٹ ہے, اور اس میں کمرشل بینکوں کا بھی, اور جو یہ ہمارے جو ہم بانڈز اور سکوک سے ایشو کرتے ہیں وہ والا ڈیٹ بھی ہے, اور آئی ایم ایف کا بھی ڈیٹ ہے. سو آئی تھنک کہ یہ ہمیں تینوں چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر ہم نے صرف بائی لیٹرل پہ کیا تو وہ بہت چھوٹا اماؤنٹ ہے. ٹھیک ہے, ملٹی لیٹرلز جو ہیں وہ تو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ نہیں کرتے, وہ آپ کو فائنینس کر کے ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہا تھا, یہی چیز اگر میں رکھوں شیرانی صاحب کے اوپر. شیرانی صاحب, جو ملٹی لیٹرل ڈیٹ کی آپ بات کرتے ہیں, آئی ایم ایف ہوا, ورلڈ بینک ہوا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہوا, اور دیگر لینڈنگ ایجنسیز جو کہ ریشیڈیول نہیں کرتے, دوست احباب ممالک جو ہے وہ مدد کر دیتے ہیں, یعنی بائیلیٹرل سائٹ جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. تو زیادہ فوکس کیا اس کے اوپر نہیں کیا جانا چاہیے شیرانی صاحب؟ عمران صاحب, میرا خیال ہے بائیلیٹرل میں ہمارا کیونکہ پیرس کلب اور نان پیرس کلب دونوں ہیں, تو کافی حد تک جو چائنا اور سعودی عربیہ وغیرہ کے جو نان پیرس کلب کے لونز ہیں وہ آلریڈی ہم نے رول اوور کر دیے ہیں, یا انہوں نے ان پرنسپل اگری کر لیا رول اوور کرنے کا. تو تقریباً ہمارے 9 سے 10 ارب ڈالر کے جو لونز ہیں وہ اس سال رول اوور ہو گئے اگلے سالوں میں. دوسرا, ملٹی لیٹرلز کا جو عندیہ دیا ہے G20 کی سٹیٹمنٹ میں یا کمیونیکے میں, میرا خیال ہے وہ بھی یوزفل ہوگا. اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ بجٹ کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے, روپے کے حوالے سے, کہ روپی ٹرمز میں ڈومیسٹک لونز ہمیں زیادہ تنگ کرتے ہیں یا زیادہ ہمارے بوجھ ہے, مگر ڈالر لونز جو ہے ہماری فارن ایکسچینج ریزروز کے حوالے سے obviously ان کو رول اوور کرنا یا ری شیڈول کرنا یا ڈیٹ ریلیف ملنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور ہمارے لیے بہت سگنیفیکنٹ ہوگا. میرا خیال ہے اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر سلمان شاہ, اس وقت ڈومیسٹک ڈیٹ کی جو بات کر رہے ہیں, ذرا اس کے اوپر ایک سلائیڈ بھی ہے, وہ بھی ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ گورنمنٹ ڈومیسٹک ڈیٹ جو کہ 22.3 ٹریلین روپیز یعنی 22,300 ارب روپے, اس کی اگر کمپوزیشن دیکھیں تو اس میں آپ کا جو پرماننٹ ڈیٹ ہے وہ 13.2 ٹریلین ہے, اس میں جو فلوٹنگ ڈیٹ ہے وہ آپ کے پاس 5.7 ٹریلین ہے, اور جو انفنڈڈ ڈیٹ ہے وہ آپ کے پاس 3.4 ٹریلین ہے. یعنی جو آپ این ایس ایس اسکیم کی طرف چلے جاتے ہیں اور دیگر انسٹرومنٹس. تو کیا یہ اس وقت آپ ایک بہتر توازن دیکھ رہے ہیں, یا انفنڈڈ اسکیمز جو ہیں اسپیشلی این ایس ایس وغیرہ جو ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے بڑھانا چاہیے, اس کو فروغ دینا چاہیے, ان کے ریٹرنز کو بہتر کرنا چاہیے تاکہ آپ کا ایک اچھا ڈیٹ آپ کو ملے؟ دیکھیں اس وقت تو کرونا کی جو انوائرمنٹ ہے اس میں بڑی 2-3 چیزیں بڑی یہاں ہیں, اور وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ضرورت ہے خرچہ کرنے کی وہ بہت زیادہ ہوئی ہے. سب سے پہلے آپ نے خرچہ کرنا ہے کرونا کی وبا کو روکنے کے لیے, آپ نے خرچہ کرنا ہے کرونا سے ریلیف کے لیے, اور آپ نے جو ان امپلائمنٹ اس وقت ہوئی ہے اس کی ایک قسم کی سوشل سیفٹی نیٹ میں آپ نے خاصے ایکسپینڈیچرز کرنے ہیں. دوسری طرف آپ کے جو لانگ ٹرم تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ ڈپریشن اور ریسیشن سے بچنے کے لیے آپ کو بے شمار انفراسٹرکچر سپینڈنگ کرنی پڑے گی, کہ انفراسٹرکچر کی کے پروجیکٹس آپ تقریباً ہر ڈسٹرکٹ ہے پاکستان کی, ڈاکٹر صاحب یہ فسکل اسپیس ملے گی کہاں سے آپ کو؟ آپ کا ہاتھ بہت تنگ ہے, آپ کی کٹی میں نہیں ہے کچھ, فسکل اسپیس کہاں سے نکالیں گے اس کے لیے آپ؟ جی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا فسکل جو ڈیفیسٹ ہے وہ بہت بڑھے گا, اور فسکل ڈیفیسٹ جب بڑھے گا تو اس کو فائنینس آپ نے لوکلی ہی کرنا ہے. وہ انٹرنیشنل فائنینسنگ تو اس کی لمیٹڈ ہوگی, ڈونرز کے حد تک ہوگی, اور جیسے آئی ایم ایف نے آپ کو 1.4 بلین دے دیا تو وہ ہوگا. تو آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے میرے خیال میں وہ 13-14% تک تو کم از کم جائے گا,
اور اس کو فائنینس آپ نے لوکلی ہی کرنا ہے. زیادہ خرچہ بھی آپ کو چاہیے کہ آپ پاکستانی جو را مٹیریلز ہیں وہی استعمال کریں, پاکستانی لیبر استعمال ہو اور پاکستانی انجینئرز اور سارا کچھ ڈومیسٹک ہو. تو اس سے ایک یہ ہے کہ آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی چلے ٹھیک ہے, یعنی وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں بڑھے گا, جی جی جی, وہ ڈیٹ بڑھے گا, اس کے لیے آپ کو ایک تو ہے کہ وہ پروجیکٹس انفراسٹرکچر بن جائیں گے جو ریٹرن لمبے مدت کے لیے دیں گے. پھر ہو سکتا ہے کہ ان پروجیکٹس کو ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں کریں تاکہ ان کے کوئی سروس چارجز بھی آئیں اور آپ کو بعد میں And sir, that's long way to go. That's long way to go. شیرانی صاحب اس وقت ظاہر ہے کہ اس میں ایکچولی عمران اس سے ایکٹیویٹی تو آپ امیڈیٹلی اسٹارٹ کر دیتے ہیں نا. اس وقت ضرورت ہے کہ لوگوں کو روزگار دیں. جب یہ کورونا کا لاک ڈاؤن ختم بھی ہوگا تو روزگار لوگوں کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے شیرانی صاحب کس طریقے سے حکومت اب اس سے نکلنے کی کوشش کرے گی؟ پوری دنیا میں اس وقت بات ہوئی ہے جو اسٹیمولس پیکیجز کہاں تک گورنمنٹ دے گی؟ گورنمنٹ کے پاس تو خود اس وقت پیسے نہیں ہیں, یہ کہاں سے فسکل اسپیس نکالیں گے؟ اور جو ڈائریکشن اس وقت سلمان شاہ صاحب دے رہے ہیں آپ بائی کرتے ہیں اس کو؟ بالکل درست ہے. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے, ہمارے پاس کیونکہ آپشنز کم ہیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں ایکسپلور کرنی پڑیں گی. میرا خیال ہے میں اس میں ایڈ کروں گا کہ جو ڈیٹ ریلیف کی جو بات ہوگی وہ بہت اہم ہوگی. اور دوسرا جو ہماری انٹرسٹ ریٹ ریڈکشن ہے اوبیسلی وہ ہمیں تقریباً بجٹ میں 400 سے 500 ارب روپے اس سال اسپیس دے گی. اور بنیادی طور پہ میرا خیال ہے کہ ہمیں فی الحال ایک سال کے لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہماری جو پرائمری آبجیکٹو ہے نیشنل پالیسی کا, فسکل یا اکنامک پالیسی کا, وہ بزنسز کو بچانا ہے, جاب ریٹینشن ہے اور یہ ریلیف ہے کورونا کو جو فائٹ کرتے ہوئے. یہ جو فسکل مینجمنٹ ہے یا فسکل ڈیفیسٹ کی ریڈکشن ہے یا آئی ایم ایف پروگرام کے ٹارگٹس ہیں, یہ ابھی ایرریلیونٹ ہے ایک سال کے لیے. ٹھیک ہے, اور ایون فیٹو بھی میرے خیال سے اب اس کا پریشر, فیٹو کا بھی اب اتنا پریشر نہیں ہوگا آپ کی اکانومی کے اوپر. اب آپ جو ہے کچھ بہت ہی ایمرجنٹ اس کے اندر ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے, کیا کچھ یہ آئی ایم ایف کا, ورلڈ بینک کا, فیٹو کا, اکانومی کو ڈسپلن کرنا, ٹرانسپیرنٹ کرنا, یہ ساری کرنا, یہ پریشر ہے کہ ابھی بھی اسٹل؟ نہیں دیکھیں, وہ دو سیپریٹ چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم نے خرچہ کرنا ہی کرنا ہے. اگر ہم خرچہ نہیں کریں گے تو ایک تو اکنامک کلیپس ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا اگر خرچہ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ جو ہے یہ بہت زیادہ ہوگی اور اس سے ایک آپ کی جو سچویشن ہوگی, انریسٹ ہوگا, بہت سے پرابلمز ہوں گے. سو خرچہ آپ نے کرنا ہے. ریونیو آپ کا کیونکہ ٹیکس ریونیو جو ہے وہ محدود ہوگا, اس لیے آپ کو اس کے اوپر صرف بھروسہ نہیں کرنا پڑے گا, آپ کو ڈیٹ پہ بھی جانا پڑے گا, ڈیٹ ایکوٹی سواپس بھی کرنے پڑیں گے. ہو سکتا ہے پرائیویٹائزیشن اگر پاسبل ہے اس حالات میں, وہ بھی مشکل تو ہے, لیکن جو بھی طریقے آپ اختیار کر سکتے ہیں جس سے آپ کے پاس ریونیو آئے اور جس سے آپ کے پاس نان ٹیکس یعنی ان ٹرو سینس اب آپ کو اپنی ڈومیسٹک اکانومی کھولنی ہوگی, ڈومیسٹک اکانومی کو سپورٹ کرنا ہوگا تاکہ اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ جنریٹ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ملک آگے بڑھے. بہت بہت شکریہ. ثاقب شیرانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام کو یہیں پہ ہم اختتام کرتے ہیں کہ حکومت کو بہت انقلابی اقدامات کی آئندہ آنے والے بجٹ میں ضرورت ہے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.